जी दोस्तों, मौजूद हैं इस वक्त सियालकोट में, जहां पर सुबह जलसा है, लेकिन सुबह का इंतज़ार सियालकोट की आवाम से नहीं हो रहा। ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब तुसी तो फुल रौनकां लाइयां ने सियालकोट। अल्लाह ताला रौनकां कायम रखे। आमीन इस तरह ही रौनकां रहन। आमीन। ख्वाजा साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इलेक्शन लड़ने निकले हैं या शहर की मिठाई खत्म करने निकले हैं? नाल नाल वो भी ते मेरा पेट्रोल भी तो पाना होंदा ना बंदे ने। चले ख्वाजा साहब सीरियस नोट पे आ जाएं। पहला सुबह इंतहाबी जलसा है जहाँ पर शहबाज साहब भी आ रहे हैं, कायदे मोहतरम मियाँ साहब भी आ रहे हैं और मरियम भी आ रहे हैं। ये मतलब कितनी अहमियत का हामिल है कि इससे पहले तीनों किसी जगह पे नहीं गए लेकिन आपके पास आ रहे हैं। मैं क्या कहूँ, आई एम ओवरवेलम्ड, इतना ज़्यादा जो उन्होंने मुझे, मेरा ख्याल था कि सिर्फ मियाँ साहब आ रहे हैं। जो मेरी उनसे कल गुफ्तगू हुई, यानी परसों, आज तो नया दिन चढ़ गया जी। तो उस शाम को मुझे फ़ोन आया शहबाज साहब का कि तुम उन्होंने बुलाया नहीं है। अच्छा जी। और मैं कहा जी मैं तो नहीं पता तुम आ रहे हो। वो कहना मैं नहीं आना तो। अच्छा जी। और मैं जान दो खुदा का वास्ता जे नाराज नहीं होना। कहना मनु मियाँ नवाज शरीफ ने इन्वाइट किया, तू इन्वाइट ही नहीं किया है। तो खैर वो फिर मुझे उस वक्त पता लगा कि मरियम बेटी भी आ रही हैं और शहबाज साहब भी आ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ये बड़ी रेयर ऑनर है इस शहर के लिए और मेरे लिए ज़ाती तौर पे भी कि हमारी टॉप लीडरशिप की तीनों जो फिगर्स हैं वो कल सियालकोट को जो है वो ग्रेस करेंगी। और मेरे लिए ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल उसके डिविडेंड्स भी होंगे, बूस्ट करेंगे पॉलिटिकल जो हमारा जो भी सिलसिला चल रहा है। अल्लाह का फजल है, सारे ज़िले में कैंडिडेट्स जो हैं दे आर डूइंग वेल। लेकिन शहर के लिए मियाँ साहब ने सिर्फ एक इलेक्शन पे मुझे कहा था कि ख्वाजा साहब मैं नहीं आना, तुहानू लोड़ नहीं है कि मेरे उत्थे आउण दी जिहड़ी है और तुम मेरे बगैर ही तुसी ठीक रहो दे। पहले इलेक्शन से 1993 से वो मेरे उस पे आ रहे हैं। 2018 में तो ऑब्वियसली जी। मजबूरी थी जी। 2018 में नहीं आए और एक इलेक्शन पे उन्होंने कहा नहीं ख्वाजा साहब, मैं उन्होंने इसरार किया तो कहना नहीं कोई लोड़ नहीं आउंदी। तो 93 में मुझे पहली दफ़ा उन्होंने आके इलेक्ट करवाया था इस शहर में। और अब मेरा कल 7वां इलेक्शन है 8 फरवरी को। अल्लाह ताला करम करे तो अगर कोई क्लोजर होना है तो वो भी मियाँ नवाज शरीफ के हाथों ही होगा। मियाँ नवाज शरीफ के हाथ होना। सर इस दफ़ा क्या चैलेंजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं हुकूमत बनने के बाद, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मईशियत है, काबू पाने में कितनी मुश्किलात हो सकती हैं और कितनी देर में अवाम इस बात का मेरी दानिश में जो पिछले हुक्मरानी में भी हमने देखा और ख़ुसूसन पिछले जो 15-16 महीने हमने हुकूमत की है, मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी। ये इस वक्त जो चैलेंज है कोई मुश्किल बात नहीं है। एक तो विल होनी चाहिए और विल के साथ रूथलेस किस्म की जो है ना वो आपको हुक्मरानी करनी पड़ेगी। उसमें जो लोगों की एम्बिशंस जो है ना उसको फिर आपको अकाउंट फॉर नहीं करना पड़ेगा। आपको आवाम की एम्बिशंस जो है ना उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ेगा। आपके साथियों की एम्बिशंस होंगी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, उनको आपको इग्नोर करके आपको आवाम की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा शदीद हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी शदीद हैं। और उसके सामने जो है ना फिर आपको जो है ना उन ख्वाहिशात का एहतराम करना, आवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करना जो है उसके लिए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात जो मेरी मसलन कोई हैं तो मैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखें मैं मेरे नज़दीक जो है ना 3-4 चीज़ें इस मुल्क में मौजूद हैं जिसकी जो मईशत बिल्कुल ठीक कर सकती है। एक तो हमारा टैक्स का निज़ाम जो है ना वो इट इज़ आउटडेटेड कम्प्लीटली और वो उसकी बुनियादी एक्सप्लॉयटेशन पे, जिस चीज़ की बुनियादी एक्सप्लॉयटेशन पे हो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसको आप दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे नहीं दुरुस्त हो सकेगी। आपको एक ऐसा टैक्स का निज़ाम जो है डिवाइस करना पड़ेगा जिसमें आम आदमी पर बहुत जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लगाते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो वो भी टैक्स देना होता है, तो इस चीज़ को ये तोड़ना पड़ेगा। ये शॉर्टकट कोई नहीं है। आपको इसके नेट के अंदर जो है लोग लाने पड़ेंगे। एक स्टडी है इफ्सॉस की, उसने कहा है जी कि यहाँ पर आपका रिटेल जो है ना 49,000 अरब का रिटेल है।
ان کا ٹیکس جو ہے نا تقریباً 3,000 ارب بنتا ہے ٹھیک. اور وہ 20 ارب روپیہ دیتے ہیں. صرف 20 ارب. صرف 20 ارب ہے. اور آپ اور سیکٹر آپ ڈال دیں تو یہ کئی ہزار ارب روپے کی آپ کی ٹیکس کی چوری ہے. آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں, تھوڑی سی ایمانداری کی ضرورت ہے. 100% نہ بھی ایماندار ہوں, تھوڑی سی بھی کر لیں تو 50% تسی بےایمانی کر لو, 50% ایمانداری کر لو, تھوڑا گزارا ہو جائے. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ بجلی کا ضیاع ہے, پانی کا ضیاع ہے, اس کے بعد گیس کا ضیاع ہے. یہاں پہ اتنی سیونگ ہو سکتی ہے, اتنی بچت ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو بجلی جو ہے نا اس کی ضرورتیں جو صرف پنکھوں اور ایئر کنڈیشنروں سے جو ہے نا آپ کم از کم جو ہے 7-8 ہزار میگا واٹ بجلی بچا سکتے ہیں. آپ کو نئی بجلی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہیبٹ پیٹرن جو ہے نا آپ کو چینج کرنا پڑے گا اپنی قوم کا. یہاں اتنی ویسٹیج ہے, ایک غریب ملک میں اتنی ویسٹیج. امریکہ میں ویسٹیج ہو, سعودی عربیہ میں ویسٹیج ہو تو وہ دے کین افورڈ اٹ, لیکن ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے. یہاں پہ وہ بچہ جو ہے نیچے چپس بیچ رہا ہے, رات کے 2 بجنے والے چپس بیچ رہا ہے, بچہ 9-10 سال کا ہوگا. اتنی غربت جب ہو وہاں پہ تو وہاں پہ اتنی ویسٹیج ہو ساتھ. اب ہمارے ساتھ میں یہ کنوینسنگ کرنے کے لیے روزانہ نکلتا ہوں, بازاروں کے اندر پھرتا ہوں. آج بھی میں 4 گھنٹے پھرا ہوں. وہاں لوگ نوٹ پھینکتے ہیں. جی, اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے, آپ اس کی رزق کی توہین کر رہے ہیں. یہ نوٹ پھینک رہے ہیں, لوگوں کے پاؤں میں آ رہے ہیں, لوگ کچلے جا رہے ہیں اس نوٹ کو اٹھانے کے لیے. تو اسی طرح ہم شادیوں پہ دیکھ لیں, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں کہ ان کے پاس جہیز کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. تو اتنا جب ایکسپلائٹیٹو, اتنا استحصالی نظام ہو تو اس نظام کو ٹھیک کر لیں, آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کسی یہی کرنے کا مسلم لیگ کرنے جا رہی ہے کہ آپ کو نہ کسی IMF کی ضرورت ہے, نہ کسی دوست ملک سے ضرورت ہے, مدد مانگنے کی ضرورت ہے. اپنی عادتیں ٹھیک کر لیں اور سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. ہماری عادتیں, ایک ڈسپلن جو ہے. اب میرے شہر ہے یہ, اس میں میں پھرا ہوں بازار میں, جنہ لوگوں دیا بیٹھیاں ہوندیاں نا اتنے انہوں نے دکانیں کھول لی. نہ وہ سیور کا سسٹم اس کو افورڈ کر سکتا ہے, نہ وہ سڑکیں افورڈ کر سکتی ہیں کہ وہاں پہ اتنی کمرشلائزیشن ہو جائے, نہ ان کو اس کمرشلائزیشن کی کسی نے کارپوریشن سے اجازت لی ہے, نہ اس کمرشلائزیشن کا کوئی ٹیکس دے رہا ہے. اب دیکھنا کتنی بنیادی چیز ہے یہ. مے بی اس کا امپیکٹ 2-3 کروڑ روپیہ ہو سال کا, لیکن وہ 2-3 کروڑ روپیہ آپ جب جمع کریں گے تو وہ تو خربوں روپیہ بن جاتا ہے. ہر شہر میں یہ میں بعض بازاروں میں جو ہے 2-3-4 سال کے بعد گیا ہوں بازاروں میں. میں جب حالت تبدیل ہے, بازار پہچانے جاتے, میں پوچھنا ہی ہوا کہڑا بازار ہے. زیادہ چینج آئی ہے کہ ان کی حیثیت ہی بدل, ان کی شکل ہی بدل گئی ہے جو ہے. تو یہ میں نے قائد محترم کو بھی کل پرسوں جو ہے ریکمنڈیشن نمبر 1 پہ ریکمنڈیشن بھیجی ہے کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ, اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ڈیولیوشن فراڈ ہوا ہے, یہ 18th امینڈمنٹ والا. اٹ از اے فراڈ, کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ ڈیولیوشن آ کے کوئٹہ, پشاور, لاہور اور کراچی میں آ کے پھنس گئی ہوئی ہے سیاستدانوں کے ہاتھوں میں اور بیوروکریسی کے ہاتھوں میں. موسٹلی بیوروکریسی کے ہاتھوں میں, موسٹلی. سیاستدانوں کا تو میں لفظ نہیں یوز کرتا, وہ ان سیاستدانوں وہ بناتے ہیں جی ساری بیوروکریسی ہے یہ, وہاں کے آگے پھنس گئی ہے. آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کریں, یہ ٹیکس بھی لگائے گی, یہ ایجوکیشن بھی دے گی, یہ ہیلتھ بھی دے گی, سڑکیں بھی دے گی, اور آپ کا سیوک سسٹم جو ہے اس کو آرگنائز کرے گی. ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہاں پہ ڈیولیوشن مامے بنے ہوئے ہیں. ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں صوبائی خود مختاری کے. آپ خود مختاری تو آپ نے دینی تھی شہر کے لیول کے اوپر, گاؤں کے لیول پہ دیں, ڈسٹرکٹ کونسل اور میونسپل کمیٹی کے لیول کے اوپر نہیں دی ہم نے. بیکاز ہمارے لوگ جو ہے دے ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹ ود پاور اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, کانسنٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں. اب دین سسٹم جو ہے اس کا آپ کنزرویشن کریں اس ملک کے اندر. ٹیکسیشن ہم نے جس دن یہاں کارپوریشن ٹوٹی تھی 80 کروڑ روپیہ تھا ہمارے کیٹی کے اندر. اس وقت 1 پیسہ نہیں ہے. 4 سال گزر گئے اس بات کو, 1 پیسہ نہیں, 1 پیسہ نہیں ہے. تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, بجلی کا بل دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو اس وقت یہیں سے ریز کیا تھا پیسہ ہم نے, 80 کروڑ روپیہ جو بیلنس تھا. تو یہ سٹیز جو ہیں آپ کے گاؤں, شہر, تحصیلیں جو ہیں نا وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے, خود کفیل ہو جائیں گی. لیکن یہ انیشیٹو لینا چاہیے سیاستدانوں کو ذرا, اور بیوروکریسی کو منٹھی کھولنے کی ضرورت ہے.
تھوڑی بہت عوام کی ذمہ داری ہے ان کو بھی پوری کرنی چاہیے. تو عوام کی ذمہ داری اس وقت پوری ہوگی کہ جب آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو امپوز کرنے یا اس چیز کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے موڈ میں ہوں. ہم امپلیمنٹ کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہوتے ہیں, ہم شارٹ کٹ مارتے ہیں. امپلیمنٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پینفل پروسیس ہوتا ہے شروع میں, 6 مہینے سال جو ہے وہ. آپ جس وقت آپ کی ٹینیور ختم ہو, آپ نے جتنے میجر آپریشنس کرنے ہیں پہلے سال میں کر لیں. آپریشن تھیٹر میں لے جائیں مریض کو, اس کے جتنے آپریشن کرنے ہیں آپ کر لیں, تاکہ اگلے الیکشن میں وہ صحت یاب ہو اور آپ کے ساتھ دوڑ سکے. بالکل ٹھیک ہے. خیر صاحب, لائٹ موڈ میں کافی ٹائم لیا آپ کا. لائٹ موڈ میں یہ بتائیں, پچھلی حکومت میں آپ کے جو اتحادی تھے, جو آپ لوگوں کے 7 سے 16 مہینے کی حکومت ہے, مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں. کیا مناظرے کے چیلنج کا میں ایک آپ کو بات, میں اس بحث میں نہیں چاہوں گا کہ میں مناظرے میں چیلنج جو ہے میرا لیڈر جو ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, شہباز شریف بھی ہمارا لیڈر ہے. وائی شوڈ نواز شریف انٹر انٹو اینی. دیکھیں, جو بھی ہمارے مخالف ہیں, بلاول صاحب کی والدہ نے میاں نواز شریف کے ساتھ ایک میثاق جمہوریت سائن کیا تھا. اس کی اسپرٹ کو, اگر وہ اپنی والدہ کی یاد کا احترام کرتے ہیں تو اس کی اسپرٹ کو جو ہے کل نہ کریں, اس اسپرٹ کو جو ہے کروسیفائی نہ کریں سیاسی مقاصد کے لیے. جو ہے اس اسپرٹ کو زندہ رکھیں. میاں نواز شریف ول ڈیفینیٹلی 1% نہیں, 10% نہیں, 200% رسپونڈ کرے گا. بلکہ ہو سکتا ہے وہ انتظار کر رہا ہو کہ مجھے موقع ملے اور میں رسپونڈ کروں, بلکہ ہو سکتا ہے انیشیٹو لے لے وہ اس بات کے اوپر. تو یہ اگر لیگسی آپ نے استعمال کرنی ہے اپنے بزرگوں کی, تو صرف وہ لیگسی استعمال نہ کریں جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہو, یا جس کے لیے آپ کو تھوڑا اقتدار مل جائے, کوئی ٹیریٹری آپ کے پاس زیادہ آ جائے, اقتدار کو تھوڑا سا طول مل جائے. وہ جو ہوا تھا میثاق جمہوریت, وہ ایک پوری جنریشن کو, بلکہ کئی جنریشنز کو جو ہے ایک خواب جو ہے وہ دیا گیا تھا کہ سیاست اس طرح ہوتی ہے. اور میاں نواز شریف نے 13 سے لے کے 18 تک جو ہے گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, سندھ میں, تینوں جگہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ٹالریٹ کی, اس کو برداشت کیا, بلکہ مدد کیا. آج انہوں نے کہا ہے شاید ہماری غلطی تھی, مولانا فضل الرحمان کی بات مان لینی چاہیے تھی. میری بات, میں نے ان کو کہا مجھے سندھ بھیجیں, مجھے کراچی بھیجیں, میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں وہاں پہ جا کے. میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا, انہوں نے کہا نہیں خواہ صاحب نے ایک کام نہیں کرنا ہے. میں مولانا فضل الرحمان تو خیر بڑے ہیں ہمارے, عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ویسے بڑے ہیں. تو وہ مولانا فضل الرحمان کی تو بات, میں ان کا ورکر کی حیثیت سے میں نے ایک دفعہ کئی دفعہ کہا, میں نے کہا وہاں پہ اجازت دیں, وہاں پہ لوگ ملتیں کر رہے ہیں, کراچی میں بھی, انٹیریئر سندھ میں بھی. تو یہ جو ایک وشس سائیکل ہے, اس کو بریک کریں. یہ جو سندھ میں جو ہوا ہے, آپ 15 سال ان کی وہاں پہ حکومت ہوئی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے فیڈرل حکومت کو بھی ایڈ کر لیں اس میں. تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ جس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے 2006 میں میثاق جمہوریت سائن ہوا تھا, اس اسپرٹ کو جو ہے نا اس کو دفن نہ کریں. اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے. اسی میں قوم کی بھلائی ہے, اور وہ بھی آئین کے بعد میں. لیکن وہ بی بی کا ورثہ ہے. بالکل ٹھیک. باقی سارے ورثے اٹھائی لیے پھرتے ہیں. جی جنہیں کچھ 4 پیسے لب جاندے ہیں. یہ اس ورثے کو یاد رکھیں. اس ورثے کو یاد رکھیں. سیالکوٹ میں تو ویسے بڑی دیر پہلا وارننگ دیتی سی, میری اپنی پارٹی میں پی گئی کسی کو. یاد ہے نا. لیکن اسی تواڈے نال سی ہو. نہیں ویسے یاد ہے نا. بالکل یاد ہے. آپ نے کہا تھا کہ نہ کریں. میں چیزوں کو پچھان جانا ہے, بندے نے بھی پچھاننا, حالات میں بھی پچھاننا ہے. خواجہ صاحب, سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے کوئی آخری پیغام صبح کے جلسے کے؟ یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. میاں نواز شریف کے جو پرستار ہیں, میاں نواز شریف کے نام پہ مجھے ووٹ دیتے ہیں, میرے ساتھیوں کو ووٹ دیتے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ, خواجہ صاحب تھینک یو ویری مچ.